अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है तख्ते बिल्किस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, वो सूरह नमल में फिर आगे चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं। अब सारे उनके कमांडर हाजिर हैं, जिन्नों का कमांडर भी है, इसी तरीके से इंसानों के कमांडर भी, सारे उनके सरदार वहाँ पे जमा है। तो जो उनकी एयरफोर्स का कमांडर था ना, वो हुदहुद था। हुदहुद एक परिंदा है जिसकी बड़ी खूबसूरत सी कलगी होती है, जैसे मुर्गे की होती है, और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिंदा है। आप जाके गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखें कि अल्लाह ने इसको क्या सलाहियत दी है। वो उनका समझ लें एयरफोर्स का चीफ था। तो आपने फरमाया वो किधर गायब है, और फिर साथ फरमाया कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई जस्टिफिकेशन मुझे पेश करे, और अगर उसने कोई ऐसी जस्टिफिकेशन ना पेश की कि वो मेरे दरबार से गायब क्यों है, तो मैं उसे सजा दूंगा या मैं उसे ज़बह कर दूंगा। बस ये आप वर्डिक बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हुदहुद आ जाता है और वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है। अब ज़ाहिर है, वो मैंने बताया कि सूरह नमल में ही आता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि बताओ, और सर फिर हुदहुद देखें कितना पक्का मुवाहिद सी। वो कहता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं है। बाबी नहीं था हुदहुद ना। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या खबर लेके आया हूं? उनका, मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूं कि जिनकी हुक्मरान एक मलका है, औरत, और उसका बहुत बड़ा एक अर्श यानी उसका तख्त है जिस पे वो बैठती है। अब वो आपको ना वैसे खंडरात भी उसके मिल चुके हैं, एक पिक्चर हमें मिली, इंशाल्लाह हम इसमें अटैच भी करेंगे। ऑलमोस्ट समझ लें वो कोई आज के दौर के एतबार से आप देख लें कोई 50 फीट चौड़ा, 50 फीट और लंबाई में तकरीबन 100 फीट, और ऊंचाई में भी तकरीबन 50 फीट के बराबर। मुख्तलिफ अकबाल मिलते हैं। यानी अच्छा खासा बड़ा उसका तख्त था जिसपे उसके सारे वो सरदार इर्द गिर्द बैठते थे, और वो पत्थर का बना हुआ बड़ा सा। उनका, मैंने एक औरत देखी है, तो वो आपके इल्म में नहीं है कि वो हुकूमत कर रही है उन पे, और बड़ा उसका एक तख्त है, उसके कई सरदार हैं, और शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी नजर में संवार दिए हैं। वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा करते हैं। सर, एक हुदहुद को भी टेंशन है शिर्क। आप जरा ये देखें। इसीलिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अम दाउ लिर्रहमानी वलदा, जो रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं, अगर ये शिर्क की तकलीफ का एहसास ये आसमान, जमीन और पहाड़ों पे हो, तो ये भी दब जाए इससे कि अल्लाह के लिए इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो और फिर वो कहता है कि अब हुदूद की भी आप तकरीर देखें जनाब, कि शैतान ने बुरे अमाल उनकी नजरों में संवार दी हैं, अल्लाह को छोड़ के वो सूरज की पूजा कर रहे हैं। हालांकि अजमत उस अल्लाह की है जो जमीन और आसमान का मालिक है। इनको तो चाहिए था उसे ही सजदा करें, और इस पे आयत सजदा भी है। बेशक। अल्लाह अकबर, सुब्हान मलिक। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि तौहीद के इमाम हैं, दुनिया पे अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वो ये बात सुनते हैं ना, तो कहते हैं मैं तेरी इस बात की तस्दीक करूंगा कि तू सच कह रहा है या झूठा बहाना तो नहीं कहीं कर रहा तू। वरना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, मुझे तो पहले इल्म गायब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मैं तो इतनी दूरों में देख सकता हूँ। वो तो अल्लाह दिखाएगा तो देखेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और उस हुदहुद को कहा। अच्छा, ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपके उलमा बयान कर रहे होते हैं, ये वर्ड बाई वर्ड सूरह अन-नम्ल आयत नंबर जो है वो 15 से लेके 44 तक 30 आयात। जो चीज इन आयात से हट के आएगी मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा। तो वो खत लिख के देते हैं कि ये खत ले जाओ और जाके मलका
جو ادھر کیا ہے. ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہ من سلیمان, سورہ النمل آیت نمبر 30. یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا, جس میں مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھونپا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا. ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا. جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا, سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو, اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا, کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے, ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے, تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے, اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے, تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. بالکل. تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے, انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ تو چلے جاتے ہیں
اور سلمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے۔ قوم سبا آباد تھی یمن میں، اور حضرت سلمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر۔ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے۔ تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو۔ سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں۔ خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے۔ ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ بے شک۔ تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے، اور آصف بن برخیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں۔ وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ، 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر ہے 38۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو، جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا۔ انبلیویبل چیز ہے، 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی، 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا، اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے، جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں۔ تو پھر ایک اور شخص، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، فریکشنز آف سیکنڈ میں میں لے آؤں گا۔ ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، بالکل، یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تھا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، اور انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو، کیا بات ہے، کیا صاحب کرامت ہو، نہیں اومٹ کر، ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بے شک، ہذا من فضل ربی، بے شک۔ آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے، ماں باپ کی دعا سے، اور پیغمبر کا کہتا ہے ہذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں ہے فضل؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر،
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ سر توحید ہے. بالکل. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر، اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. بے شک، بالکل کوئی شک نہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو، ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو، جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے، تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو، اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے. تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے، اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے انہوں نے کیا لڑنا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے. ابھی تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ تو ایسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں. آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں، تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے. باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے. اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب، مسلمان مسلمان ہی ہے ہر طرف. قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شک میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں. تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دی. تو یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا گیا. ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایک ایسی قوم کی طرف سے ہو کے آ رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو کہ نہ تو اس سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی. ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، جس کو دیکھ کے ملکہ بلقیس کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں موت دے گا اور موت دینے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی دے گا. وہ اکیلا ان سب چیزوں کا مالک ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.